बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल नातिर न्यूज़। मैं आपका होस्ट नातिर अली नई डेवलपमेंट के साथ, नई खबरों के साथ हाजिर हैं। सबसे पहले इंटरनेशनल मीडिया की एक रिपोर्ट आई है BBC की, वो आपको पढ़ के सुनाते हैं। उसके बाद कुछ अदाद व शुमार आपके सामने रखते हैं और हकीकत आपको बताते हैं। ये रिपोर्ट है BBC की। पाकिस्तान में 8 फरवरी 2024 को होने वाले तमाम इंतखाबात को मुस्लिम लीग, नून और पीपल पार्टी ने मिलकर वफाक में हुकूमत बनाने का ऐलान किया, जबकि दीगर सियासी जमातें भी मिलकर हुकूमत बनाने का इरादा रखती हैं। मुल्क में बनने वाली हुकूमत को जहां सियासी महज पर बहुत सारे मसाइल का सामना होगा, पर इससे भी ज़्यादा एक ख़तरनाक माशी सूरत हाल का सामना होगा, जिसमें मुल्क की कम तर माशी तरक्की, महंगाई, बेरोज़गारी के साथ साथ एक बड़ा चैलेंज मुल्क पर अंदरूनी और बैरूनी कर्ज़ों का बोझ है। हमारी इस वीडियो का टॉपिक भी पाकिस्तान के ऊपर जितने अंदरूनी और बैरूनी कर्ज़े हैं उनके मुताबिक है, और मैं आपको वो हकीकत आपके सामने रखूँगा जो पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं रखता, किसी की डर की वजह से या किसी और वजह से। अच्छा, कहते हैं जी, जिसमें गुज़िश्ता चंद सालों में बेपनाह इजाफा हो रहा है। पाकिस्तान डेट ट्रैप यानी कर्ज़ों के जंगल में बहुत फंस चुका है। ताम हालिया बरसों में कर्ज़ों में होने वाला इजाफा पाकिस्तान की सुकड़ती माशत की वजह से अब इन कर्ज़ों की वापसी और इन पर सूद की अदायगी एक बड़ा मसला बन चुका है। माशी मसाइल पर रिपोर्टिंग करने वाले इदारे ब्लूमबर्ग ने ताज़ा तरीन रिपोर्ट पे काम करने वाले एक थिंक टैंक के अदाद व शुमार को बुनियाद बनाकर कहा है कि पाकिस्तान के अंदरूनी और बैरूनी कर्ज़े अब नाकाबिल बर्दाश्त हो चुके हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में कर्ज़ों की सूद की अदायगी की शरह GDP के लिहाज से बुलंद तरीन सतह पर पहुँच चुकी है। GDP एक होती है जो बताती है कि पाकिस्तान ने कितना कर्जा देना है, तो उसकी जो है ना वो रेट बुलंद तरीन सतह पर चला गया, जिसकी वजह से अब इनकी अदायगी नाकाबिल बर्दाश्त हो रही है। माशी माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान में बनने वाली नई हुकूमत को ख़राब माशी सूरत हाल का सामना है, जिसके लिए तमाम सियासी जमातों में इत्तफ़ाक़ राय ज़रूरी है। ताहम इंतखाबात के बाद मुल्क में सियासी अदम इस्तिकामात के खदशात मज़ीद बढ़ गए हैं, जिससे मुल्क की माशियत के मुतासर होने का ख़तरा है, जो मुल्क के कर्ज़ों को मज़ीद मुश्किल बना देगा। ये थी जी BBC की रिपोर्ट। ये खदशा तो सब ने ज़ाहिर किया है, मगर एक चीज़ CNA की भी रिपोर्ट आई है, वो भी इंटरनेशनल मीडिया CNN। वो कहते हैं कि पाकिस्तान में विरासती सियासत का जब तक ख़ात्मा नहीं होगा, पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता। इस चीज़ की हकीकत है। आज मैंने जब यकीन जाने, मैंने गूगल पे, आप भी सर्च करें, नौजवानों को चाहिए कि वो इन चीज़ों पे फोकस करें, खुद देखें। आप गूगल पे एक चीज़ को सर्च करें तो आपको पता चलेगा कि नवाज शरीफ की वेल्थ के बारे में सर्च करें, उसकी पूरी फैमिली के बारे में सर्च करें, क्योंकि वो इक़्तिदार में 3, 4, 5 बार, 5वीं बार मज़ा ले रहे हैं। तो उनकी सियासत में आने से पहले वेल्थ चेक करें और सियासत में आने के बाद। मैंने जी पचीदा सिर्फ उनकी मिलेगी नहीं है अभी तक। गूगल मुझे उनकी वेल्थ का कोई सही आइडिया नहीं दे सका। जो गूगल ने दिया है वो टोटल दे रहा है सिर्फ नवाज शरीफ के पास ये $1.75 बिलियन गूगल बता रहा है। 1.75 बिलियन, 1.6 बिलियन इसमें डॉलर में है, 8.9 बिलियन टोटल बता रहा है। गूगल के मुख्तलिफ फिक्र आ रहे हैं, मीन के इनकी जायदाद के बारे में गूगल भी नहीं जानता। तमाम ये एक चीज़ ज़रूर मज़ूर पता चली है कि ये पाकिस्तान में चौथी अमीर तरीन शख्सियत हैं शरीफ फैमिली। ये मैं सिर्फ शरीफ फैमिली की बात कर रहा हूँ, अभी जरदारी फैमिली की बात नहीं कर रहा। आए जी, शरीफ फैमिली की मिलें काउंट करते हैं। सबसे पहले मैं चंद बताऊंगा। इत्तफाक टेक्सटाइल मिल, बिरादर टेक्सटाइल मिल, खालिद सराज टेक्सटाइल मिल, हसीब
وکاس شوگر مل، اتفاق ٹیکسٹائل، پھر اتفاق جی، مہران رمضان ٹیکسٹائل، رمضان بخش، محمد بخش، چیک کریں، رمضان بخش، محمد بخش، حمزہ، پھر اتفاق شوگر مل، پھر رمضان شوگر مل، پھر ہے جی چودھری شوگر مل، پھر اتفاق فاؤنڈیشن پرائیویٹ۔ یہ ٹوٹل جو ان کی بن رہی ہیں نا، یہ تو میں نے چند کی نہیں ہے، آپ گوگل پہ جا کے ویکیپیڈیا پہ دیکھ سکتے ہیں۔ ٹوٹل ان کی جو فیکٹریاں بن رہی ہیں، ملیں ٹوٹل 35 ہیں۔ ناظرین آپ اس چیز کا اندازہ لگائیے کہ 4 بار بننے والے وزیر اعظم نواز شریف محبوب قید کی کتنی 37، اور ان میں یہ چیز بھی دیکھنے والی ہے کہ اقتدار میں آنے کے بعد انہوں نے کس طرح مزے کیے، کس طرح خاندان کو نوازا ہے، ان کے چپڑاسیوں کے اکاؤنٹ۔ اب خود سوچیں، یہ شریف فیملی ہے، پیپل پارٹی کے پاس بھی بہت زیادہ پیسہ ہے، 1.8 بلین آصف علی زرداری، بلاول کے پاس بھی۔ یہ ساری پارٹیاں کرتی کیا آ رہی ہیں؟ پاکستان پہ اس وقت قرضہ ہے جی ٹوٹل جو ہم نے IMF کو واپس کرنا ہے وہ 223.86 بلین ڈالر ہے۔ سوچنے والی ایک یہ بات ہے کہ یہ اتنا قرضہ بڑھا کیسے؟ اب چلو میں کہتا ہوں عمران خان کے دور میں بہت زیادہ سختی تھی، میں مان لیتا ہوں۔ اس کا دور کتنا تھا؟ 3 سالہ دور تھا۔ پاکستان کو بنے کتنے ہو گئے ہیں؟ 1947 سے اب تک تقریباً 76-77 سال ہو چکے ہیں۔ ان 76-77 سال میں کیا عمران خان نے ملک کا بیڑا غرق کر دیا 3 سالوں میں؟ جو 16 ماہ حکومت کی کارکردگی ہے وہیں PDM دوبارہ مسلط کی جا رہی ہے، اس نے کیا کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ اس پاکستان پر صرف پاکستان کی خوش قسمتی سمجھیں یا بد قسمتی سمجھیں، 2 خاندان ہی مسلط رہے ہیں۔ نمبر 1 نون لیگ PMLN، وراثتی سیاست کا سب سے بڑا گٹھ جوڑ PMLN ہے۔ ان کی پارٹی میں آپ کو نواز شریف ملے گا، شہباز شریف ملے گا، پھر ان کے بچے ملیں گے۔ یہ پارٹی وراثت کے بغیر باہر ہی نہیں ہے، وراثت کے بغیر جو بڑا عہدہ ہے اسی پارٹی کے پاس ہے۔ مثلا وزیر اعظم بنائیں گے اپنا، پھر اپنا ایک وزیر اعلیٰ بھی بنائیں گے، اور وہ بھی بڑے صوبے میں، پنجاب میں، کیونکہ وہاں بڑا بجٹ آتا ہے، اور بڑے بجٹ پہ کیا ہوتا ہے اور یہ افسر کیسے مزے لیتے ہیں۔ ایک مزے سے بات ایک مجھے یاد آئی، کل میں نے دیکھا ادھر ہی اسلام آباد میں ایک سرکاری گاڑی پر، ناظرین سرکاری گاڑی پر سرکاری نمبر پلیٹ، سب نمبر پلیٹ اسے لگی ہوئی تھی، بلیک گاڑی تھی بڑی، اس میں چند شہزادے، پتہ نہیں شاہی تھے یا کون سے تھے، انہوں نے کتے بیٹھائے ہوئے تھے۔ اس چیز کو دیکھیں کہ ہم ان کو پیسہ دیتے ہیں، یہ ہمارے ٹیکس پہ پڑ رہے ہیں، ان گاڑیوں میں کتے ہیں۔ ناظرین نوجوانوں آپ کو سمجھنا ہوگا، یہ ملک ایسا نہیں لوٹا گیا، یہ ملک لوٹنے میں 76 برس لگے ہیں، 76 برس سے کوئی لوٹ رہا ہے اس ملک کو۔ یہ وہ ملک نہیں جس کو قائد اعظم محمد علی جناح نے بنایا تھا، جس کا اقبال نے خواب دیکھا تھا، بلکہ یہ ملک چند سیاسی خاندانوں کے ہاتھ میں آ کے مفلوج ہو کر رہ گیا ہے۔ ہم پہ کوئی اعتبار کرنے کو تیار نہیں۔ ہمارے مزدور، ہمارے نوجوان باہر جا رہے ہیں، جس کا بھی تھوڑا سا سر اٹھتا ہے وہ باہر چلا جاتا ہے، وہ اس ملک میں رہنا پسند ہی نہیں کرتا۔ اس کی بڑی وجہ یہی ہے کہ یہ سیاسی خاندان، میں ایک رپورٹ تیار کر رہا ہوں جس میں میں آپ کو چیف جسٹس سے لے کے چپڑاسی تک کو بتاؤں گا کہ اس ملک سے وہ کتنا فائدہ اٹھا رہے ہیں اور کیا کیا لے رہے ہیں۔ اگر آپ اپنے گاؤں محلے میں غور کریں، ایک کونسلر بھی سیاست میں آنے سے پہلے کیا تھا اور سیاست میں آنے کے بعد کیا ہے۔ یہ عوام کے ووٹ سے آ کر 25-25 30-30 کروڑ لے کر جب فرار ہو جاتے ہیں تو پھر ان کے کاروبار تو بڑھتے ہیں۔ مریم نواز صاحبہ کہتی ہیں کہ میری ریڈ لائن کرپشن ہے۔ مریم صاحبہ اگر آپ کی ریڈ لائن کرپشن ہوتی نا تو آپ کے پاس 37 ملے نہ ہوتی، آپ کے پاس العزیزیہ، آپ کے پاس حدیبیہ کا جواب ہوتا، آپ کے پاس
دینے کو جواب ہوتا۔ جب آپ سے پوچھا جاتا نا کہ توشہ خانہ میں گاڑی کیسے لی ہے، تو آپ یہ نہ کہتی اس کو کاٹ دیں، بلکہ آپ کہتی ہیں اس طرح لی گئی ہے، بلکہ آپ کہتی ہیں یہ کاٹ دیں۔ حاضرین، پاکستانی میڈیا پہ مجھے حیرت ہے، کبھی انہوں نے یہ بتایا کہ ایک چیف جسٹس کیا کیا لے رہا ہے ریٹائر ہونے کے بعد، ریٹائر ہونے سے پہلے اسے کیا مل رہا ہے؟ کبھی انہوں نے بتایا ایک جنرل کیا رہ رہا ہے؟ کبھی انہوں نے بتایا ایک کرنل کیا رہ رہا ہے؟ نہیں، یہ بتائیں گے بڑے خاندانوں کی شادیاں بتائیں گے، اب یہ ہو گیا ہے، اب ملک میں یہ ہو گیا ہے، بلکہ یہ ان حقیقتوں سے پردہ نہیں اٹھائیں گے کہ عوام کو پتہ چل جائے گا انہوں نے کس طرح لوٹا ہے۔ کبھی انہوں نے یہ نہیں بتایا فلاں خاندان نے اتنی دولت بنا لی ہے اور کہاں سے بنائی ہے، اور حکومت میں آنے سے پہلے ان کے پاس کیا تھا، اور حکومت میں سے جانے کے بعد یہ کیا حاصل کر کے گئے ہیں۔ اگر یہ پاکستان کا قرضہ اتارنے پہ آ جائے تو صرف نون لیگ یا پیپل پارٹی یا تحریک انصاف بھی اتار سکتی ہے، مگر یہ کیوں اتاریں گے؟ یہ ہم عوام سے لیں گے، یہ اس طرح لیں گے، ہم ٹیکس دیں گے ان کو، ان کے بچے سرکاری گاڑیوں میں عیاشیاں کریں گے، ان میں خود۔ پیارے بھائیوں، جب تک ہم نوجوان ان سے سوال نہیں کریں گے، ان سے نہیں پوچھیں گے کہ آپ کے پاس کیا تھا اور آپ کیا چھوڑ کے جا رہے ہیں، تب تک یہ اس ملک کو اسی طرح لوٹیں گے۔ یہ سرکاری بیوروکریٹس، عوام نے ان کو اپنی خدمت کے لیے گاڑیاں دی ہیں، عوام کی خدمت کے لیے دی ہیں یا اپنی فیملی کے لیے دی ہیں، یہ بازاروں میں اسی گاڑی پہ جا رہے ہوتے ہیں۔ مجھے بڑا دکھ ہوا جب میں نے ایک سرکاری گاڑی میں کتا دیکھا، وہ میری گاڑی تھی، اس میں کتے بیٹھے ہیں۔ میں نے وہاں پہ کیمرہ نکالنے کی کوشش کی، گاڑی کو روکتا رہا، لیکن وہ ان کی سپیڈ اتنی تھی، پتہ نہیں انہوں نے کیا کیا ہوا تھا کہ مجھے موبائل تک نکالنے کا موقع نہیں ملا۔ اللہ مجھے ایک اور موقع دے گا، میں اس طرح کی گاڑی کو روک کے اس سے پوچھوں گا کہ میری گاڑی میں تو کیا کر رہا ہے، یہ عوام کی گاڑی ہے، تو اس میں کیا کر رہا ہے، عوام کی خدمت کر رہا ہے۔ اس طرح کتنی بیوروکریٹس ہیں، ان کے بچے ان گاڑیوں میں عیاشیاں کر رہے ہوتے ہیں، ہم نے ان کے بچوں کی عیاشی کے لیے یہ گاڑیاں دی ہیں۔ جب تک یہ وراثتی خاندان کا، سیاسی خاندانوں کا خاتمہ نہیں ہوتا، پاکستان ترقی نہیں کر سکتا۔ اور جب تک ہم ان سے سوال نہیں پوچھیں گے، اپنے اگر اس معاشرے کو ترقی یافتہ ہم بنانا چاہتے ہیں تو اپنی گلی میں آنے والے ہر سیاستدان سے اس کا گریبان پکڑ کر پوچھیں کہ آپ نے اس ملک کے لیے کیا کیا ہے، آپ کی پارٹی نے اس ملک کے لیے کیا کیا ہے۔ بڑے خوش ہو جاتے ہیں یہ ہر سال قرضہ لے کے، 30-40 سال سے چل کیا رہا ہے اس ملک میں، صرف قرضوں پہ ہی تو ملک چل رہا ہے۔ تو قرضہ آپ ہر بار آپ قرضہ لیتے ہیں اور آپ کہتے ہیں یہ ہمارا لاسٹ بار ہے، بلکہ وہ آپ کا آخری بار نہیں ہوتا، آپ کا پیٹ بھرتا ہی نہیں ہے۔ شرم آنی چاہیے ان کو، سہولت کاروں کو بھی شرم آنی چاہیے، وہ نہیں سوچیں گے، سہولت کار بھی مزے لے رہے ہیں، ان کے پاس جائیدادیں ہیں، ان کے پاس سب کچھ ہے، ان کے بچے پڑھ رہے ہیں۔ اگر روڑ رہا ہے اس ملک ہے تو وہ غریب آدمی کا بچہ روڑ رہا ہے، ایک مزدور کا بچہ، ایک مڈل کلاس فیملی کا بچہ روڑ رہا ہے۔ ان کو کیا پڑھی ہے؟ جب تک آپ ان کے گریبان نہیں پکڑیں گے اور ان سے سوال نہیں کریں گے، پاکستانی میڈیا تو پہلے ہی بکا ہوا ہے، یہ تو سوال اس طرح کے کرے گا ہی نہیں۔ اب ہر نوجوان کو ان سے سوال پوچھنا پڑے گا۔ ہمیں دیجیے اجازت، آپ کو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔